अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के मसाइल पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सतर के मसाइल। सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़नी जायज़ है बशर्ते ये कि कंधे ढके हुए हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई आदमी एक कपड़े में नमाज ना पढ़े जब तक कंधे ना ढांप ले। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अब इस हदीस से क्या बात पता चलती है कि मर्दों ने जब नमाज पढ़नी है, जैसे वो उम्रे पे भी जाते हैं या उस पे जाते हैं हज पे, तो कंधे जो है ना दोनों उनके कपड़े से जो है ना वो ढके हुए हों। नमाज में मुंह ढांपना मना है। नमाज के दौरान इस तरह चादर कंधों से लटकाना कि उसके दोनों किनारे खुले हों, उसे सद्र कहते हैं, ये भी मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सद्र और मुंह ढांपने से मना फरमाया। अबू दाऊद की हदीस है। अब अब सद्र से क्या मुराद है कि जैसे उम्रे की हम मर्दों की चादर ले लेते हैं। अब वो क्या करते हैं दोनों कंधे ढांप के ना तो दोनों उसकी चादर आगे लटका लेते हैं, वो चीज़ मना है। उसको लटकने नहीं देना, बल्कि आपने बुक्कल मार लेनी है। इसी तरह ख़वातीन ने अगर सर पे स्कार्फ़ लिया हुआ है और सर्दियों में जैसे वो स्टॉलर ले लेती हैं या वो चादर ले लेती हैं, तो उसको भी आगे लटकाना नहीं है, उसकी भी उन्होंने बुक्कल मारनी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा है कि उसके चादर किनारों से नीचे लटकाना कि उसके दोनों किनारे खुले हों, वो चीज़ जो है वो मना की गई है। पजामा, शलवार या तहमा टखनों से नीचे रखना मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहमत का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो अब मर्दों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक और हदीस इब्न माजा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तकब्बुर की वजह से अज़ान नीचे लटकाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह उसकी तरफ नज़र करम नहीं फरमाएंगे। तो इसलिए जो है आम रूटीन में भी मर्दों को चाहिए शलवार पहने, पैंट पहने, जो भी पहने, टखनों से ऊँचे उनकी जो है वो तहमन होना चाहिए, शलवार होनी चाहिए, पजामा होना चाहिए। सर पे चादर या मोटे दुपट्टे के बगैर औरत की नमाज नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग औरत की नमाज चादर या मोटे दुपट्टे के बगैर नहीं होती। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की हदीस है। तो अब इस हदीस से क्या बात पता चलती है, वो ख़वातीन ने जब नमाज पढ़ने के लिए दुपट्टा लेना है बहुत बारीक ना हो। जैसे कई दफ़ा लॉन का दुपट्टा बहुत हल्के रंग का होता है तो बाल भी सर के नज़र आ रहे होते हैं। ये शिफॉन का दुपट्टा होता है उससे भी सर के बाल नज़र आ रहे होते हैं, उसमें नमाज नहीं होती। दुपट्टा या चादर मोटी होनी चाहिए ख़वातीन की नमाज पढ़ने के लिए। मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगह के मसाइल। मस्जिद बनाने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में वैसा ही घर बनाएगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो अब देखें जैसी मस्जिद आप छोटी बनाएँगे अल्लाह छोटा घर मस्जिद में जन्नत में बना देगा, बड़ी मस्जिद बनाएँगे बड़ा घर मस्जिद में बना देगा। तो इतना ज़्यादा अजर है मस्जिद बनाने का। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों में मसाजिद बनाने, उन्हें पाक साफ रखने और खुशबूदार रखने का हुक्म दिया है। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मस्जिद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक तो वो साफ-सुथरी हो, सफाई उसकी होनी चाहिए, दूसरी खुशबूदार हो। अब जैसे आपको पता है हर एरिया में एक मस्जिद है, तो ये इर्द-गिर्द के जो लोग हैं उनका भी काम है, सिर्फ़ मस्जिद का जो लुक आफ्टर करते हैं उनका काम नहीं है। अगर हमारे एरिया के लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनका भी काम है कि कोई वहाँ गंदगी ना फैलाएँ, कोई चीज़ ना फेंकें और मस्जिद को साफ रखने में अपना हिस्सा भी सब लोगों को डालना चाहिए। मसाजिद की तमीर में रंगो-रोगन और नक्शो-निगार नापसंदीदा हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है नक्शो-निगार वाली मसाजिद तमीर करने का हुक्म नहीं दिया गया। तो अब आप वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में कि जो मसाजिद हैं जिन पे जो है नक्शो-निगार किया जाता है, वो पसंदीदा काम नहीं है। असल मकसद वहाँ नमाज़ पढ़ना है। आज हम क्या करते हैं इतनी-इतनी खूबसूरत फैंसी मसाजिद बना देते हैं, 10 लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते। बैल बूटे या नक्शो-निगार वाले मुसल्ले पे भी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नक्शो-निगार वाली चादर में नमाज़ पढ़ी। दौरान नमाज नक्शो-निगार पर तवज्जो मरकूज़ हो गई, तो नमाज से फ़ारिग होने के बाद खादिम से फरमाया, ये चादर
ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اسے سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اگر جو ہے جائے نماز پہ بھی بڑے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں تو پھر انسان کی توجہ نہیں رہے گی نا نماز کی طرف، وہ نقش و نگار کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بھی چینج کروا دی، سادہ چادر منگوائی۔ تو اس لیے جو ہے جائے نماز بھی بہت نقش و نگار والے فینسی نہیں ہونے چاہیے۔ مسجد کی صفائی و دیکھ بھال کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پہ تھوک دیکھا تو اسے خرچ کے صاف کر دیا۔ تو اس لیے اب یہ دیکھیں یہ صرف مسجد جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کا کام نہیں ہے، انسان نے خود بھی مسجد جانا ہے۔ اب یہ نہ کہ جہاں دل کرے وہ تھوک دے، تو یہ چیز سخت گناہ ہے، گناہ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے خود وہاں صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور جو ہے اگر کسی کو فرض کرے تھوک آ بھی رہا ہے نماز کے دوران تو کوئی ٹیشو اپنے پاس رکھ لیں، اس کے بعد اس کو اس میں آپ تھوک سکتے ہیں، پھر باہر جا کے آپ ڈسٹ بین میں سے پھینک دیں۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کا جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں انہوں نے بھی خیال رکھنا ہے، جو لوگ آتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب مسجد میں قبلے کی دیوار پہ تھوک تھا، جو پھر اب وہ ڈرائی ہو گیا ہوگا تو اللہ کے نبی نے اسے خرچ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب آج اگر ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں ہر بندہ جانا چاہتا ہے، مساجد میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا۔ اب اللہ تعالیٰ کو جو ہے کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ مساجد، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور بازار میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے نا، اللہ کی طرف انسان کا دھیان زیادہ نہیں رہتا۔ مسجد میں آنے سے قبل کچا لہسن اور پیاز نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے لگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کیونکہ جب کچا پیاز یا لہسن کھایا جاتا ہے نا، منہ سے ایک خاص اسمیل آتی ہے، یا تو برش کر کے چلے جائیں، یا جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ ہوتا ہے اس کے پاس برش نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ کچا نہ پیاز کھائے نہ لہسن کھائے، ٹھیک ہے؟ پکے ہوئے پیاز اور لہسن کی آپ کو پتہ ہے منہ سے اسمیل نہیں آتی، لیکن کچے پیاز اور لہسن کی اسمیل منہ سے بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کچا پیاز اور لہسن اسی ٹائم انسان کھائے جب اسے ہو کہ میں برش کر لوں گا، منہ میں اپنا اچھی طرح جو ہے وہ صاف کر لوں گا، تو پھر وہ کھا لے۔ اب اللہ کے نبی نے سخت بات کہہ دی ہے کہ وہ ہم سے لگ رہے، یا فرمائے وہ مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر ہی بیٹھا رہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا مستحب ہے۔ مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی واپس نہ دے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد کوئی کاروبار کرنے والی جگہ نہیں ہے، انسان صرف نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے تو توجہ کے ساتھ وہاں نماز پڑھے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جاؤ اپنا خرید و فروخت کرنا شروع ہو جائے۔ اب کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تجھے تجارت میں بھی نفع نہ دے، اور اگر تیری کوئی چیز گم گئی ہے تو تجھے اللہ وہ بھی واپس نہ کرے۔ تو اب ادھر گم شدہ چیز سے مراد کیا ہے کہ کاروباری چیز کا اعلان کرنا مسجد میں منع ہے۔ اگر کسی کی ویسے کوئی چیز گم گئی ہے تو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی کوئی کاروباری چیز گم گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ اعلان کرنا مسجد میں جو ہے منع ہے۔ ساری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ شرعی عذر مثلا سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے ادا کر لینی چاہیے، لیکن اگر شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا مردوں پہ واجب ہے۔ تو اس لیے جو ہے
اب اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جو جہاں بھی ہے کہ دفعہ انسان سفر میں ایسی جگہ پہنچا ہوتا ہے وہاں مسجد ہوتی نہیں ہے دور دور تک، تو پھر وہ وہیں وضو کرے اور اپنی جو ہے نماز ادا کر لے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد الحرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد الحرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد مسجد حرام اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ تو اس لیے جب بھی مدینہ جانا ہے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مدینہ جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی نیت سے نہیں جانا، پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ جب بھی مدینہ جانا ہے تو نیت ہو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اسلام میں جو مسجد بنی تھی وہ مسجد قباء بنی تھی۔ تو آج بھی جو شخص بھی جاتا ہے جو اپنے کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، وہ وضو کرے اور مسجد قباء جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے یا کوئی بھی فرض نماز پڑھ لے تو اسے ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حمام و قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ تو اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نہ قبرستان میں نماز ادا ہو سکتی ہے، نماز جنازہ بھی نہیں ادا ہو سکتی، نہ ہی حمام جو نہانے کی جگہ ہے اس جگہ پہ۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر پہ مسجد تعمیر کرنا منع ہے۔ مسجد میں قبر بنانا بھی منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھو، نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے قبروں پر مسجدیں بنانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے نا یہ بھی ایک اصول یاد رکھے، وہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک تھا اور اس ٹائم جب مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، آپ کے ازواج کے حجرے جو تھے مسجد نبوی کے چاروں طرف تھے، اسی طرح حضرت عائشہ کا بھی حجرہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی ہے، تو وہ حصہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو مسجد نبوی میں جو ہے روضہ مبارک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے جتنے بھی مزار بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، ساتھ ہی مساجد بنا دی۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ لعنت کی ہے۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں نے یہی کیا تھا نا، انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آج سیم چیز وہی مسلمانوں نے کر لی، قبروں پہ مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے یہ جو پاکستان میں مزاروں کو ماننے والے لوگ ہیں، جانے والے وہ سارے تو مجاور بنے ہیں، پیسے کی ساری گیم ہے، پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
تو اب اس بات سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں تب بھی دعا پڑھ کے داخل ہوں، جو ہے دایاں پاؤں اندر رکھیں، اور جب مسجد سے باہر آنا ہے تب بھی دعا پڑھیں اور بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔